बाबा साहब ने हैरत से देखा, मगर वो खामोश नहीं हुई। जिस तरह आप सबको पुकारते हैं, इसी तरह इस एहसास के साथ पुकारे जाना हमारा भी हक है। जो हुआ हमसे पहले हुआ, फिर इसमें हमारा कसूर क्या, जिसकी सज़ा आप यूँ हमें अजनबी करके दे रहे हैं? कोई अपनों से यूँ भी रूठता है क्या? या फिर इस बेरुखी की वजह कहीं ये तो नहीं कि इस महल में बसने वाले बाकी लोगों की तरह आपको भी लगता है कि हम यहाँ आपकी जायदाद के लिए आए हैं? एक पल के लिए इसकी निगाहों में शादिल का सरापा लहराया। आंखों के गोशे नम हो गए। ऐसा क्यों और किसने कहा? बाबा साहब ने उसकी नम आंखों को देखकर गैर इरादी तौर पर ही पूछ लिया। किसने कहा ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुख इस बात का है कि दिलों की नफरतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि सोच तक जहर आलूदा हो गई है। अगर आपकी सोच भी इस सोच का हिस्सा बन चुकी है तो फिर हमारा यहाँ से चले जाना ही मुनासिब है। वो दिल बर्दाश्ता सी बोली और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। बाबा साहब खुद अपना ही मुहासबा करने लगे। इस घर में बसने वालों के दिल ज़रूर बटे हुए थे, लेकिन बीजी ने कभी किचन बंटने नहीं दिया था। आज भी सबका खाना यहीं बनता था, अलबत्ता खाया अलग अलग औकात में जाता। दोनों भाइयों के दरमियान बहुत कुछ बीत चुका था। बसारत मलिक अवान उनसे सख्त खफा भी थे, मगर आज तक उन्होंने बड़े भाई और भाभी की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की थी। उनके लिए वो दोनों आज भी काबिल एहतराम थे। उनके बच्चे भी उन्हें इसी तरह अजीज़ थे। दूसरी तरफ बाबा साहब का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, मगर जाहिर नहीं होने देते थे। क्या करते, हालात से मजबूर थे। दुनिया वाले इस घर के लोगों के इत्तेफाक की मिसालें दिया करते, लेकिन हकीकत कुछ और थी, जो ज़माने की निगाहों से ओझल थी। क्या बात है, 2 दिन से देख रही हूँ, गुमसुम सी रहती हो। किसी ने कुछ कहा? बीजी ने उसका चेहरा बगौर देखते हुए कहा, नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो मुझे अपने कॉलेज की सहेलियों की बहुत याद आ रही है और मेरा पढ़ाई का हर्ज भी हो रहा है। सोच रही थी कुछ दिनों के लिए वापस चली जाऊँ। वो निगाहें चुरा कर बोली। जवाबन बीजी ने उसे यूँ देखा गोया उसकी बात का यकीन ना हो। अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? इतने दिन में क्या हो जाता है? वो प्यार से बोली। आप दिनों की बात करती हैं? यहाँ तो लम्हों में गुनहगार और पारसा होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है और सज़ा का फ़ैसला भी हो जाता है। ज़िंदगी भी लम्हों में मिलती है और ज़िंदगी भर की पूंजी लम्हों में लुट भी सकती है, और चाहे वो दौलत हो या खुलूस। उसका दिल जैसे रो रहा था। और फिर चंद दिनों में ही मुझे इस महल और इसमें बसने वालों से इतना कुछ मिला है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो किसी ख्वाहिश की गुंजाइश तक नहीं बाकी रही। उसकी आंखें नम होने लगी थीं, तो वो अभी आई कहकर किचन की तरफ दौड़ी, जहाँ सफ़ीना शादिल की फरमाइश पर उसके लिए बादाम का हलवा बना रही थी। जोया खामोशी से किचन में आई और दूसरे चूल्हे पर चाय का पानी रख दिया। अपने लिए वो काम खुद ही करती थी, क्योंकि उसे हुक्म चलाने या दूसरों पर इन्हिसार करने की आदत ना थी। बीबी, ये आप क्या कर रही हैं? अगर चाय पीनी थी तो मुझसे कहा होता। रानी बाहर से सामान लाई थी। उसे काम करते देखकर घबरा गई। बीजी ने सख्ती से कह रखा था कि उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। नहीं रानी, रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। बहुत से लोग हमारी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। उनकी अजियत तो कम नहीं कर सकती, ना ही मुझ में किसी इल्ज़ाम से फ़रार पाने की हिम्मत है, लेकिन हाँ, मुझ में थोड़ी सी तकलीफ़ से बचा सकती हूँ, कम अज़ कम तब तक जब तक यहाँ हूँ। इतना कहकर वो उबले पानी की जाने मुतवज्जा हो गई। सफ़ीना ने पहली मर्तबा उसे इतना आज़ूदा देखा था। उन्हें अजीब सा लगा। वो पूछना चाहती थी, मगर माजी ने उनके कदम जकड़ लिए। जोया, तुम परसों कौन से कपड़े पहनोगी? सभी हॉल में मौजूद थे। तभी आंसर ने सर झुकाए जोया से पूछा। हूँ? वो यूँ चौंकी गोया यहाँ मौजूद ही ना हो। मैडम, आप जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं। यकीन कीजिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। रियली? तराना ने मुस्कुराते हुए कहा। यूँ भी कहने सुनने को बाकी बचा ही क्या है। अजीब कर्ब था लहजे में। सब मुतवज्जा हो गए। तुम ठीक हो ना? नीलिमा ने संजीदगी से पूछा। तुम कुछ कह रही थी? उसने नीलिमा की बात को नज़रअंदाज करते हुए तराना की जानिब तवज्जो मबसूल की। हाँ, मैं कह रही थी कि परसों तुम कौन सा सूट पहनोगी? उसने माहौल पर छाई हुई उदासी ख़त्म करने के लिए अपना साबका मौजू बरकरार रखा। परसों क्या है? उसने सवालिया निगाहों से तराना को देखा। वाह, आपकी भी याददाश्त के क्या कहने हैं। भूल गई कि रज़िया पुप्पो ने हमेशा हमेशा के लिए यहाँ सेटल होने का फ़ैसला कर लिया है।
اس لیے انہوں نے ایک شاندار سا بنگلہ خریدا ہے اور نئے گھر میں پرسوں ہم سب کی دعوت ہے۔ اس نے تفصیل بیان کی۔ اوہ اچھا، اسے جیسے یاد آ گیا ہو سکتا ہے میں نہ آ سکوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ سب نے سوال کیا۔ شادل کی نگاہیں بھی اس کے جانب سوالی انداز میں اٹھیں۔ میں کل یہاں سے جا رہی ہوں، واپس اپنے شہر جا رہی ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، اس لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ اس طرح اچانک؟ اس کی حیرت کو ظاہر نینا نے کیا۔ زوبیہ اس گھڑی سب سے زیادہ حیران تھی۔ آج تک زویا نے اپنی زندگی میں ایک تو کوئی فیصلہ جلد بازی میں کیا نہیں تھا، پھر وہ بھی اسے بنا بتائے۔ وہ خاموش رہی۔ کوئی خاص وجہ؟ رزاق نے جلدی سے پوچھا۔ میری پڑھائی اور بس، وہ جلدی سے بولی اور اس نے غیر دانستہ طور پر شادل کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہاں مگر کچھ دن ٹھہر کر بھی جا سکتی ہو، 1 یا 2 دن سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ آفاق نے سنجیدگی سے کہا۔ اب یہاں ایک پل بھی ٹھہرنا میرے لیے محال ہے، وہ بے ارادہ ہی بول گئی۔ سب حیران نظریں سے اسے دیکھنے لگے تو اسے احساس ہوا کہ اسے یوں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تب وہ سنبھل کر بولی، میں نے شروع سال سے بہت محنت کی ہے، اس لیے ایگزامس کے قریب میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی، اور جب جانا ہی ہے تو آج یا کل پر کیا؟ وہ اسی طرح سنجیدگی سے بولی۔ یہی بات ہے نا، کچھ اور تو نہیں؟ آنسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین کرنا ہے تو کیجیے، مجھ میں اپنی ہر سچائی کو ثابت کرنے کی عادت ہے، نہ ہی ہمت۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ گئی اور تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ سب ہکا بکا ہو کر اس کے انداز، اس کے لہجے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کتنی دیر تک ہال پر سناٹا سا چھایا ہوا تھا، پھر اس سناٹے میں آنسا کی آواز گونجی۔ لگتا ہے زویا پریشان ہے، مگر کس وجہ سے؟ نیلما نے الجھ کر کہا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ جاننا ضروری ہے، آفاق نے شادل کی جانب دیکھ کر کہا۔ شادل یہ سن کر جیسے کھول اٹھا۔ تمہیں جیسے اس کی بڑی فکر ہے، وہ جل کر بولا۔ انسان ہوں، پتھر نہیں، آفاق نے قدرے سختی سے کہا۔ میرے دل میں ایرے غیرے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہر کسی سے ہمدردی کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ گیا۔ پتہ نہیں یہ کیا چاہتا ہے؟ رزاق نے سر تھام لیا۔ یہ مہمان واپس جا رہے ہیں کیا؟ سفینہ نے رات کو شادل سے کہا۔ اس گھر کی قسمت اتنی اچھی نہیں، وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ خاموش ہو گئی تو خود ہی بولا، ویسے سنا ہے آپ کی لاڈلی زویا واپس جا رہی ہے۔ اس نے یوں ہی انہیں اطلاع فراہم کی۔ کیوں؟ وہ قدرے بے قراری سے پوچھنے لگی۔ شاید کوئی پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے کسی بات نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو ان کی تکلیفوں کی فکر ہے جو آپ کی زندگی کو دکھوں کے دائرے میں مقید کر کے چین سے جی رہے ہیں؟ وہ خفگی سے بولا۔ جنہوں نے مجھے دکھ دیا، میں ان کے لیے نہیں، زویا کے لیے پریشان ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ایک ہی بات ہے، نسل بدلنے سے سانپ کی فطرت نہیں بدل جاتی ہے، وہ حقارت سے بولا۔ شاہدل، تمیز سے بات کرو، کم سے کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو کہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، وہ پتریلے لہجے میں بولا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی لہجے میں بولی۔ پھپھو، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تو آپ کو ان لوگوں سے بڑی نفرت تھی، آج ان کے لیے اتنی ہمدردی؟ ان کے بارے میں آپ کی سوچ اس قدر بدل گئی کہ سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ آج مجھے احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ میں جو اپنے ساتھ ناانصافی ہونے پر ایک مدت سے آنسو بہا رہی ہوں، آج خود کئی لوگوں سے ناانصافی کر رہی ہوں۔ حالانکہ میرے دکھوں کا مدار صرف جہانزیب عوان ہے، میں سزا دے رہی ہوں مدت سے زوبیہ کو، حالانکہ وہ سب معصوم ہیں، اور میری خود غرضی کی انتہا دیکھو، میں نے اپنے پاپا جان سے ان کی خوشی، ان کا بھائی چھین لیا۔ اگر جہانزیب پر خود غرضی اور رشتوں کو بانٹنے کا الزام ہے تو میں بھی اس میں برابر کی شریک ہوں۔ وہ جیسے آج سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ شادل نے انہیں قدرے حیرت سے دیکھا۔ تم حیران ہو رہے ہو نا کہ یہ انقلاب کیسے آیا؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرائیں۔ شادل کی آنکھوں میں اب بھی حیرت باقی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ زویا ایک غیر معمولی لڑکی ہے، وہ اتنا کہہ کر چلی گئیں اور اس نے غصے سے مٹھیاں بیچ لیں۔ غصہ اتنا شدید آ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ دماغ پھٹ جائے گا۔
آپ نے مجھے بلایا تھا بابا صاحب؟ وہ ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ اپنے تمام تر روب اور دبدبے کے ساتھ اپنی مخصوص نشت پر پرجمان تھے۔ ہاں، دراصل ہم نے سنا ہے تم یہاں سے جا رہی ہو۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کی تصدیق کے لیے ہم نے تمہیں بلایا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ میری ذات اور میرا فیصلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ آپ جیسی ہستی کو مجھ سے واضح طلب کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طلق ہو گئی۔ اس خاندان کا کوئی بھی فرد ہماری اجازت کے بغیر کسی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے مختار نہیں۔ وہ اپنی مخصوص آواز میں بولے، میں اس خاندان کی فرد ہی نہیں ہوں۔ آپ سمیت مجھے اس خاندان کے کئی لوگ باور کرا چکے ہیں۔ اس کے اندر کا درد اس کے لبوں تک آ گیا۔ بابا صاحب ایک لمحے کے لیے نادم ہو گئے، پھر سنبھل کر تحقیقانہ انداز میں بولے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی ہو۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ حکم انہیں دیا جاتا ہے جن پر حق ہو، اور فیصلے ان کے لیے کیے جاتے ہیں جن سے کوئی رشتہ ہو۔ اس لیے اس فیصلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی، تبھی ان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ قدرے آگے بڑھ آئے۔ دیکھو، ہم تمہارے باپ کے باپ ہیں، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے جھکا کر یا ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچا کر تمہیں ہرگز مسرت نہیں ہوگی۔ وہ اس قدر یقین سے بولے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ وہ ایک دم سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا صاحب، میری عزت نفس آپ کے وقار سے بڑی نہیں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ میرے پاپا کے پاپا ہیں۔ وہ خوشی سے بولی، یہ سچ ہے کہ ہم تمہارے پاپا کو معاف نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اولاد کی اولاد کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں۔ وہ پوری صداقت سے بولے، ہم امید کرتے ہیں کہ تم اپنے پاپا کی طرح ہمارا مان نہیں توڑو گی۔ اب تم جا سکتی ہو، انہوں نے پہلی بار ذرا نرمی سے کہا۔ وہ بہت سی خوشی لیے اپنے کمرے میں آئی جہاں زوبیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن اور دل میں بہت سے سوالات پل رہے تھے جن کا جواب اسے زویا سے ہی مل سکتا تھا۔ اس لیے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ زویا اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس طرح اچانک جانے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ آج سے پہلے تو مجھے بتائے بنا تم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے اپنی سگی بہن پر آیا کر دیا؟ وہ بہت خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ اس خفگی میں اس کا دکھ بھی شامل تھا۔ میں نہیں جا رہی، اس نے نرمی سے زویا کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ جواباً حونکوں کی طرح زویا کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اور جانتی ہو میں نے اپنا سابقہ فیصلہ کیوں بدلا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ بابا صاحب ایسا چاہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے مجھ سے خود کہی ہے۔ خوشی سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کتنے لمحے زوبیہ بھی بے یقین سی رہی۔ مطلب انہوں نے ماما پاپا کو معاف کر دیا؟ وہ بھی خوش ہو گئی۔ یہ شاید فی الوقت ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ اللہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا، وہ نرمی سے بولی، اور زوبیہ نے بھی سر جھکا لیا۔ اندازہ نہیں تھا مجھے کہ تم جو بظاہر اتنی معصوم دکھائی دیتی ہو در حقیقت اتنی بڑی جادوگرنی ہو۔ پہلے سفینہ پھپھو اور اب بابا صاحب کو اپنا ہونے کا یقین دلایا۔ اچھا جادو چلایا ہے، لیکن جادو کچھ وقت کے لیے اثر کرتا ہے۔ صبح سے ہر کسی کے منہ سے اس کی تعریف سن کر شادل خاموش نہیں رہ سکا۔ وہ خاموشی سے بابا صاحب اور بی جی کے لیے جوس تیار کر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، جھوٹا خلوص ہمدردی جیتنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن رشتوں کو جیتنے کے لیے نہیں۔ یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ وہ اس بار بھی چپ رہی۔ تم بحری ہو کیا؟ وہ خول اٹھا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ تم یہاں ہو؟ وہاں تمہارا بی جی پوچھ رہی ہیں، رزاق نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس میں وہیں جا رہی تھی، وہ جوس گلاسوں میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اتنے میں آفاق پوچھنے لگا، تم نے سوپ تیار کر لیا؟ اسے یاد آیا تو پوچھنے لگا۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم یہاں کھڑے ہو کر سوپ بنانے کی ریسیپی بتا رہے تھے؟ اس نے شادل کو وہاں ایسا دیکھا تو پوچھنے لگا۔ شادل نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے کچن سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سعید نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ شاید ان سے اس تعریف کی توقع نہیں تھی۔
سعد بھائی بری بات ہے، یہ آپ کے لیے رانگ نمبر ہے، رائٹ نمبر تو عباد کے لیے ہے۔ کیوں زویا؟ شراز نہ جانے کہاں سے آ دھمکا تھا۔ بہن سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بولے تو سب ہنسنے لگے۔ فکر مت کیجیے سعد بھائی، آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ رزاق نے تسلی دی۔ کیوں؟ نیلما نے دلچسپی سے پوچھا۔ ان کی شکل جو بھائیوں جیسی ہے، رزاق نے معصومیت سے کہا۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ سعد بیچارے شرمندہ ہو گئے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب موبائل کی بیپ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہیلو، کون؟ زویا نے موبائل کان سے لگا کر نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ وہ جس میں تمہاری جان بستی ہے۔ دوسری جانب ایک شناسا سی آواز تھی۔ عباد آپ؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی آواز اچانک سن کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں میری جان، یہ تمہارا عباد ہی ہے۔ کیسی ہو؟ آپ کو اس سے کیا؟ میں جیسے بھی ہوں۔ وہ خفا سے بولی۔ ناراض ہو زوئی؟ وہ زویا کو اسی نام سے پکارتا تھا۔ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی، اور پھر کہتے ہیں مجھے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آپ مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ وہ شکوہ کرنے لگی۔ ہاں، ان دنوں تو میں جیسے تمہیں بھول ہی گیا ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ زویا کا دل جیسے ڈوبنے لگا، پر خاموش رہی۔ لیکن پوری طرح نہیں، میں نے جب جب تمہیں یاد کیا، جب جب سانس لی۔ وہ پوری سچائی سے بولا۔ آپ بھی نا عباد؟ وہ شرما سی گئی، پھر جلدی سے بولی۔ اچھا عباد، کل آپ لوگ آئیں گے نا رضیہ پھپھو کے ہاں؟ ہاں، امی نے ذکر تو کیا تھا۔ امی ابو آئیں گے، مگر میرا آنا مشکل ہے، اور دراصل بینک میں کام آج کل کچھ زیادہ ہے، بلکہ فرصت نہیں۔ تم یقین نہیں کرو گی، آدھا گھنٹہ پہلے ہی میں گھر آیا ہوں۔ زویا نے بے اختیار وال کلاک کی جانب دیکھا۔ اس وقت 12 بج رہے تھے۔ اتنا کام کرتے ہیں آپ؟ اس نے گہرے احساس کے تحت کہا۔ کرنا پڑتا ہے، آخر انسان کو اپنی ذمہ داریاں تو پوری کرنا ہوتی ہیں۔ اسے ذرا سا بھی ملال نہ تھا۔ عباد، جب میں آپ کے گھر آ جاؤں گی تو آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا؟ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ اسے دکھ ہونے لگا۔ ذمہ داریاں انہیں ہی ملتی ہیں جن کا کوئی اپنا ہوتا ہے، اور اپنے قسمت سے ملتے ہیں۔ ذمہ داریوں کا مطلب بوجھ اٹھا کر زندگی کا سفر طے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح راستے کا تعین کر کے اس پر اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وہاں تک جہاں تک زندگی ہے۔ زوئی، ذمہ داریاں در حقیقت اپنوں کی خوشیوں کی تلاش کا سفر ہے۔ وہ پیار سے سمجھانے لگا۔ تب وہ مطمئن ہو گئی۔ فون بند ہو جانے کے بعد وہ عباد کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ آج رضیہ کے گھر سب کی دعوت تھی۔ سبھی آئے تھے سوائے بی جی اور بابا صاحب کے۔ وہ لوگ پرانے وقتوں کے تھے، ان کے لیے روایت بھری زندگی انہیں بڑی عزیز تھی۔ وہ بیٹی کے گھر کھانا پینا معیوب سمجھتے تھے، سو انہوں نے یہاں آنے سے گریز کیا۔ رضیہ نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا۔ پپو جانی، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، خدا آپ کو نصیب کرے۔ زویا نے خوش دلی سے کہا۔ رضیہ ایک دم کھل اٹھی۔ تم جیسی پیاری لڑکی سے مجھے ایسی ہی خوبصورت بات کی توقع تھی۔ وہ پیار سے بولی۔ وہ مسکرانے لگی۔ مدت بیٹی کی تعریف سن کر خوش ہو گئیں۔ ویسے بھائی، سچ مچ آپ کی بیٹیاں دونوں بہت پیاری ہیں۔ وہ سب کو سٹنگ روم میں چھوڑ کر انہیں ساتھ لیے کچن میں چلی آئیں۔ بس رضیہ، خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایسی اولاد دی۔ بھابھی، ایک بات کہوں؟ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ ذرا جھجکی۔ اب بولو نا، آپ مجھ سے یوں نہ ہچکچاؤ۔ مدت نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بھابھی، میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ نے آپ کو 2 ہیرے دیے ہیں، اگر آپ ایک میری جھولی میں ڈال دیں تو؟ وہ بڑے مان سے بولی۔ سچ کہوں تو تمہارے بیٹے اتنے اچھے ہیں کہ میں تمہارے کہے بنا ہی ہاں کر چکی ہوں، مگر زوبیہ اور زویا کا رشتہ بچپن سے ہی فرجاد اور عباد سے طے ہے۔ کمال بھائی نے ان کے پیدا ہوتے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ دونوں ان کے گھر کی بہویں بنیں، اور پھر بڑے ہونے کے بعد خود یہ دونوں بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر چکے ہیں۔ اگر برا لگا ہو تو؟ ارے نہیں بھابھی، بچوں کی خوشی کے لیے ہی تو والدین جیتے ہیں۔ اگر اولاد خوش ہو تو ملال کیسا؟ بس خدا ان کا نصیب اچھا کرے۔ انہیں دکھ تو ہوا، مگر رضیہ کا دل ہر معاملے میں بہت بڑا تھا۔ مدت متاثر ہوئیں۔ چلیے بھابھی، لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ اس لان کی خاطر افندی صاحب نے کئی گھر ریجیکٹ کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک لان خوبصورت نہ ہو باقی گھر کا کیا کریں۔ وہ دونوں لان میں آ بیٹھیں۔ غلط بھی تو نہیں کہتے، صبح صبح اٹھ کر بندے کو تازہ ہوا کا احساس نہ ہو تو کیا فائدہ؟ مدت نے تاکید کی۔ رضیہ مسکرا دی، پھر ایک دم چونک کر بولی۔
ویسے آج میں نے کمال بھائی صاحب کو انوائٹ کیا تھا، ابھی تک آئے نہیں۔ وہ ذرا سا پریشان ہو گئی۔ آتے ہی ہوں گے، آج کل ٹریفک کی وجہ سے دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ مدت نے انہیں تسلی دی مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اپنی نوکرانی سہولت کو آواز دی۔ وہ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی بیگم صاحبہ، جاؤ شراز کو کہو کہ کمال احمد کے گھر فون کر کے معلوم کرے کہ وہ لوگ کب تک آئیں گے۔ رضیہ نے ہدایت دی تو وہ بجلی کی سی تیزی سے سٹنگ روم میں پہنچ گئی اور رضیہ کا پیغام دے دیا۔ شہراز نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا تو یکدم چونک کر زویا کی جانب دیکھا۔ ویسے تمہارے ماموں کے گھر میں لڑکیاں کتنی ہیں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ کال ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو نینا نے توبہ کہہ کر کانوں میں ہاتھ لگایا۔ آپ فکر مت کیجیے، آپ والے میرا مطلب ہے سعد بھائی بہت شریف واقع ہوئے ہیں۔ وہ دونوں ایک دم بوکھلا گئے۔ نینا نے ترانہ کو گھورا۔ اسے یقین تھا کہ جب رات کو وہ دونوں سیاسی امور پر بحث کر رہے تھے تو تب بھی وہاں موجود تھی، اس لیے اس نے یہ بات پھیلائی ہے اور اس کا اندازہ سب کی معنی خیز مسکان سے ہو رہا تھا۔ ویسے ہمارے سعد بھائی بہت شریف ہیں۔ پتہ ہے جب ہم باہر رہتے تھے تو ایک سروے ہوا تھا کہ کون گوریوں کو سب سے کم چھیڑتا ہے، تو ہمارے سعد بھائی فرسٹ آئے تھے۔ شراز نے بڑے فخریہ انداز میں جھوٹ بولا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے خطرناک انسان ہو، تم میرا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دو گے۔ وہ بے ساختہ ہی کہہ گئے۔ اف خدایا، مجھ جیسے معصوم انسان پر ایسا گھنونا الزام! نہیں، اب الزام کے ساتھ میں جی نہیں سکتا۔ میں ابھی اور اسی وقت خودکشی کر لوں گا۔ وہ چمچ بھر کر منہ تک لے گیا تو زوبیہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور بولی، بائی دا وے یہ شکر ہے۔ میں تم لوگوں کو سوچنے کا ایک موقع دینا چاہتا تھا تاکہ تم لوگوں کو احساس ہو سکے کہ تم لوگ کتنی قیمتی چیز کھونے جا رہے ہو۔ وہ سر کو جاتے ہوئے بولا۔ سب مسکرانے لگے۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا۔ شادل پہلی بار مسکرایا تھا۔ اب یہ سب بعد میں، پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ ماموں جان آ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ سب کی طرح شادل نے بھی زویا کی بے چینی کو محسوس کیا تھا۔ کمال ماموں کی فکر ہے یا اپنے عباد صاحب کی؟ شراز نے آنکھیں گھمائیں۔ سب نے ایک لمبی سی او کے ساتھ وہ خاموش رہی، مگر ایک ہلکا سا تبسم اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اب بولو نا، شراز نے اسے اکسایا۔ میں کچھ کہوں یا نہ کہوں، عباد تو ہر حال میں میرے ہیں۔ اس کے انداز میں وہ یقین نمایاں تھا جو اسے عباد کی ذات سے ملا تھا۔ واہ، یہ ہوئی نا بہادروں والی بات۔ سعد بھائی، زویا سے کچھ سیکھیے۔ اس نے دوبارہ سعد کو گھسیٹ لیا۔ سب ہنسنے لگے۔ تبھی کمال ماموں کے آنے کا شور اٹھا۔ وہ تو سٹنگ روم میں نہیں آئے مگر عباد ضرور چلا آیا۔ زویا تو جیسے کھل اٹھی۔ سب نے اس سے خوش آمدید کہا۔ کرن سے مل کر سب کو ہی خوشی ہوئی تھی۔ فرجات اور عباد کی وہ ایک ہی بہن تھی۔ ویسے زویا، ایک کام کرو، عباد کو اس بنگلے کا ٹیرس دکھا کر لاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں بہت سکون ملے گا۔ شراز نے دونوں کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے آئیڈیا برا نہیں۔ عباد نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ زویا کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ سعد بھائی، چاہیں تو آپ بھی نینا کو گھر کا کوئی حصہ دکھا کر لے آئیں۔ شہراز شرارت سے بولا تو وہ ایک بار پھر گھبرا گئے۔ شرم نہیں آتی بھائی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ مخل سے ہو کر شہراز کو ڈانٹنے لگے۔ لو بھلا، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، وہ منہ پھلا کر بولا۔ سب اس کے انداز پر مسکرانے لگے۔ اب چلیں، ہم نے ٹیرس تو دیکھ لیا نا؟ زویا نے تیز ہوا سے بکھرتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھنا باقی ہے۔ عباد آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار لیے اس کے معصوم چہرے کو تک رہا تھا۔ ویسے باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، اگر کوئی چاہے تو میں اسے محبت کرنا بھی سکھا سکتا ہوں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مضمون کا ٹیوشن دینا شروع کر دیں، اور میری سب سے پہلی اسٹوڈنٹ ہوگی تم۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں سوچ رہی تھی بی جی کے ساتھ فراز کا نکاح بھی کر دوں۔ رضیہ نے ماں سے رائے لینا ضروری خیال کیا۔ ہاں، ارادہ تو نیک ہے، مگر تمہاری نظر میں لڑکیاں وغیرہ ہیں؟ بی جی گاؤں تکیے سے پشت ٹکائے ہوئے بولی۔ باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں ایک سے ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی موجود ہے؟ ویسے میرا خیال تو زوبیہ اور زویا کی طرف تھا۔ اس سلسلے میں نے بھابھی سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے سے کمال بھائی اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے ہاں کہہ چکی ہیں۔ وہ ذرا تعصب سے بولی۔ تو پھر بی جی رضیہ کا ارادہ جاننے کو بے قرار تھیں۔ بی جی، سعد اور نینا کی جوڑی کیسی رہے گی؟
وہ ذرا جھجک کر بولی، رضیہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ ایک دم خوش ہو گئیں۔ جانتی ہو نینا مجھے اپنے پوتے پوتیوں میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور سلیقہ ہی کچھ ایسا ہے، بات کرتی ہے تو مانو منہ سے شہد ٹپک رہا ہو۔ سچ کہوں تو میرے دل میں بھی یہ خواہش موجود تھی، مگر میں نے سوچا کہ ایک تو لڑکے، پھر باہر کے ماحول میں پرورش پائی ہے، پتہ نہیں انہیں کیسی لڑکیاں پسند ہو، یا یہ بھی بہت بدل گیا ہے اور میں بچوں کے ساتھ زبردستی کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ نرمی سے بولی، بی جی زمانہ بدلا ضرور ہے، لیکن میں نے انہیں وہی تربیت دی ہے جو مجھے آپ اور بابا صاحب سے ملی ہے۔ پھر آفندی کا تعلق بھی تو ایسے خاندان سے ہے جو ہر معاملے میں ہمارے برابر ہیں۔ میں نے اور آفندی نے انہیں رشتوں کا احترام اور تعلق کو خلوص نیت سے نبھانے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ وہ فخر سے بولی، اس میں کیا شک ہے؟ تو بس پھر اقبال اپنے شوہر سے مشورہ کر کے نینا اور آنسا کے لیے رشتے کی بات ڈال دو، تاکہ اس گھر میں پھر سے خوشیاں جگہ پا سکیں اور رشتوں کے خالص ہونے کا احساس اور گہرا ہو سکے۔ شاید اس میں سے ایک خوشی یہ بھی ہو کہ تمہارے بابا صاحب نے میرے جہاں زیب کو معاف کر دیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رضیہ کو اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھیں۔ بی جی اللہ سے اچھی امید رکھیے، وہ بڑا کارساز ہے، تسلی دینا ہی بس ان کے اختیار میں تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی کیا سکتی تھیں۔ سو بی جی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ رضیہ نے جب اپنے بھائی کے سامنے دامن پھیلایا تو انہوں نے اپنی لاڈلی بہن کو مایوس نہیں کیا، اور اس نئے رشتے سے عنوان پیلس میں ایک بار پھر خوشیوں کی ابتدا ہو گئی۔ رضیہ کو بہت جلدی تھی، اس لیے ایک ہفتے بعد ہی نینا اور سعد کی شادی اور فراز اور آنسا کا نکاح رکھ دیا۔ اب شاہ پیلس میں بڑی خوشگوار بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ دیکھو مہمانوں کی لسٹ دھیان سے بنانا، کوئی مہمان رہنا نہیں چاہیے، بی جی نے سختی سے ہدایت کی۔ وہ اتنی جلدی شادی کے فیصلے پر ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں، خاص طور پر جن فیملیز میں لڑکیاں ہوں انہیں 2 بار کارڈ بھیجنا۔ آفاق شادل کے قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، بے فکر رہو، میں سب کو 6 مرتبہ کارڈ بھیجوں گا، اور وضاحت بابا صاحب کو دینا۔ شاہدل نے معصومیت سے کہا۔ زویا بے اختیار مسکرا دی۔ اس شاہدل سے ایسے مذاق کی توقع نہیں تھی۔ شاہدل کی نگاہ میں ایک پل کے لیے اس پر ٹھہر سی گئی، مگر اسے خود پر قابو پانے میں کمال حاصل تھا۔ بری بات ہے، دوسروں کی امانت میں نظر نہیں رکھتے۔ آفاق نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونک گیا۔ بکواس، اتنا کہہ کر وہ مہمانوں کی فہرست کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تبھی رضیہ بھی آ گئی۔ وہ شادی اور نکاح کا جوڑا خریدنے سے قبل سب کی رائے لینا چاہتی تھیں۔ ساتھ شہراز بھی موجود تھا۔ میرا خیال ہے پھپھو ریڈ کلر بڑا کامن ہے، کچھ الگ سا کلر ہونا چاہیے۔ نیلما نے سب سے پہلے اپنی رائے دی۔ فکر مت کرو، تمہیں ریڈ نہیں پہننا پڑے گا۔ پھر کیوں اپنی ننھی سی جان کو ہلکان کر رہی ہو؟ شہراز نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ ویسے کہہ تو ٹھیک رہی ہے، ترانہ نے اس کی تاکید کی۔ تم کچھ نہیں کہو گی زویا؟ پھپھو نے پیار سے اسے پکارا۔ شاہدل کی تو جان ہی جل گئی۔ پھپھو میرا خیال ہے آپ کو سب کی رائے لینے کے بجائے نینا اور آنسا سے پوچھنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ سب کو اس کی بات پسند آئی تھی بہت، مگر پھر بھی میں تمہاری رائے جاننا ضروری چاہوں گی۔ رضیہ نے اصرار کیا۔ پھپھو میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر مما کہتی ہیں سوک جوڑا اور چوڑیاں سہاگن ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور میرا یقین ماما کے ہر حرف پر اٹوٹ ہے۔ میرا خیال ہے زویا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عصمت نے سر ہلایا۔ لیکن اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا حق نینا کا ہے۔ وہ پھر بولی۔ سب اس بار بھی متفق ہوئے۔ یہ سعد کی شیروانی کے لیے کسی نے درزی کو ناپ دیا کہ نہیں؟ بی جی کو ایک دم خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ فکر نہ کریں بی جی، میں سجاول یا ثقافت میں سے کسی سے کہہ دوں گی، یہ کام وہ کر دیں گے۔ انہوں نے تسلی دی، مگر بی جی مکمل طور پر مطمئن نہ ہوں۔ رہنے دے بڑی ممانی، ان لوگوں نے پہلے ہی بہت ذمہ داریاں اپنے سر لے رکھی ہیں، خواہ ان لوگوں پر بوجھ مت ڈالیں، اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ شاذل نے خود کو پیش کیا تو دونوں ممانیاں اسے دعائیں دینے لگیں، اور بی جی کو لگا جیسے اب دلوں کے درمیان حائل دیوار گرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ذاکرہ، تم نے اپنے میکے والوں کو کارڈ ضرور بھجوانے ہیں، خیر سے اس گھر کی پہلی شادی ہے، انہوں نے ذاکرہ نینا کی والدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔
اور بڑی دلہن؟ تم نے حسینہ کے سسرال فون کر دیا؟ اب وہ عصمت سے مخاطب تھیں۔ ہاں بیجی، بس ابھی کرنے ہی والی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آفاق کو نمبر ملانے کے لیے کہا تو وہ سعادت مندی سے قریب چلا آیا۔ یہ نے امو جان، نمبر مل گیا، بیل جا رہی ہے، بات کر لیجئے۔ اس نے فون کا ریسیور انہیں تھماتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی ارد گرد آ کر جمع ہو گئے۔ آس تھی کہ شاید انہیں بھی بات کرنے کا موقع مل جائے۔ عصمت نے بڑی عجلت میں ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف حسینہ تھی۔ ہاں، وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے دعا سے ابتدا کی۔ ہاں، سب خیریت ہے، بلکہ یوں کہوں کہ خوشی کی خبر ہے۔ نینا اور آنسا کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے خوشخبری سنائی۔ ہیں تو کیا میں اس عمر میں مذاق کروں گی؟ دوسری طرف شاید حسینہ بے یقین سی تھی، اس لیے عصمت ذرا خفگی سے بولی۔ اللہ رکھے، جب گھر میں اتنے اچھے لڑکے موجود ہیں تو باہر کیوں دیکھیں؟ سعد سے نینا اور فراز سے آنسا کا رشتہ ہوا ہے، اور ایک اور خبر یہ ہے کہ تمہارے ماموں جہاں زیب بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لگے ہاتھ دونوں خبریں سنا ڈالیں۔ سب کی نگاہیں عصمت پر ہی تھیں، کیونکہ ان کے چہرے سے اندازہ لگانا بہت آسان تھا کہ اس وقت کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ بس اب باقی تفصیل یہیں آ کر پوچھنا۔ ابھی تو بس جیسی ہو ویسے ہی آ جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ بس آنے والی بات کرو، جو خریدنا ہے یہاں سے خرید لینا، اور دیکھو ذرا سنبھل کر آنا، 3 بچوں کا ساتھ ہے، کہو تو کوئی لینے آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ انہوں نے اتنا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے بات ہی نہیں کروائی، کتنا وقت ہو گیا آپ ہی کی آواز سنے ہوئے۔ ترانہ نے شکوہ کیا۔ بھائی وہ ادھر ہی آ رہی ہے، جی بھر کر باتیں کر لینا۔ عصمت نے تسلی دی۔ خیریت سے تو ہے نا؟ بیجی نے پوچھا۔ ذاکرہ بھی متوجہ ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، 2 خوشخبریاں سن کر باولی ہو رہی تھی۔ وہ تفصیل بتانے لگی۔ تاریخ تو بڑی جلدی طے کر دی، لیکن ٹیلر اتنی جلدی کپڑے کیسے سی کر دے گا؟ نیلما سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ دیکھ لو نا، جو سل سکتے ہیں سلنے دو، ورنہ ریڈی میڈ لے لو۔ اب وہ بیچارہ بھی اتنے سارے کپڑے ایک دم کیسے سی سکتا ہے؟ پہلے ہی آنسا کا نکاح کا جوڑا اس کے پاس موجود ہے، پھر ہمارے 5 جوڑے۔ زوبیہ نے کہا۔ یہ 5 جوڑے کیوں؟ زویا حیران سی بولی۔ ظاہر ہے انہوں نے تو دوسرے دن ناشتے لے جانے کے لیے بھی نیا جوڑا بنایا ہے۔ نینا نے نکاح کا اشارہ کر کے اطلاع فراہم کی۔ ویسے اتنی بور دلہن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ محترمہ کل مائیوں بیٹھنے والی ہیں، اور کوئی ایک اسائنمنٹ نہیں ہے۔ زویا نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی امی جان نے منع کر رکھا ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں، تو ایسے میں کتابیں پڑھنے کے سوا اور کیا کروں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ ارے آنسا سے کچھ سیکھو، دیکھا نہیں کہ کیسے بھاگ بھاگ کر بازار کے چکر لگاتی ہے؟ نکاح پر یہ حال ہے تو شادی میں تو بازار خرید ڈالے گی۔ زوبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب ہنسنے لگیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ کیا اتنے اہم موقع پر بھی انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے بھی میں کوئی گنی تھوڑی ہوں جو دل میں وہی زبان پر مجھے چھپانا نہیں آتا، نہ خوشی نہ غم۔ وہ صداقت سے بولی۔ حسینہ آپا اپنی 2 عدد موٹی تازی نندوں اور 3 عدد شرارتی بچوں سمیت تشریف لائیں۔ رانی نے پہلی فرصت میں اطلاع دی۔ سب خوشی سے اچھل پڑی۔ حسینہ ادھر ہی چلی آئیں، سب ان سے لپٹ گئیں۔ یہ جہانزیب ماموں کی بیٹیاں ہیں۔ نینا نے ان سے الگ ہو کر زوبیہ اور زویا کا تعارف کروایا۔ حسینہ نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہمیں بھی تو ہمارا وجود اب جا کر ملا ہے آپا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سکینہ آپا نہیں آئیں؟ میں نے سوچا تھا آپ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گی۔ ترانہ نے پوچھا۔ ہاں، آج شام تک وہ بھی پہنچ جائیں گی۔ دراصل اس کے شوہر کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اسے چھوڑتے ہوئے جائیں گے۔ حسینہ نے تفصیل بیان کی۔ میں تو ماموں جان کا فون سنتے ہی بھاگم بھاگ آئی ہوں۔ مجال ہے جو ایک چیز بھی خریدی ہو، بس پیسے رکھ لائی ہوں۔ بچوں نے الگ جان ہلکان کر رکھی ہے۔ میرا خیال ہے صبح سب سے پہلے ہی شاپنگ والا کام ختم کروں گی، بلکہ آتے ہی رضیہ پھپھو نے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ شادی کا جوڑا بھی میں خریدنے چلوں۔ وہ ہمیشہ بڑے تسلط سے بولتی تھیں۔ اتنے میں رانی انہیں بلانے آ گئی۔ اور رانی تم ہو، کیسی ہو؟ وہ ان کی بہت پرانی ملازمہ کی بیٹی تھی، اس لیے سب اسے گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے، اس لیے حسینہ نے اس کا حال حوال دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ بی بی جی میں تو بہت خوش ہوں، اس نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دیں، اور پھر ساتھ چلتے ہوئے سٹنگ روم میں آئیں جہاں تمام خواتین موجود تھیں۔ وہ سب سے ملنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئیں۔
مدت سے مل کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ ماموں جان، شادی آپ لوگوں نے کچھ زیادہ جلدی نہیں رکھ دی؟ حسینہ نے اعتراض کیا۔ ہاں، وہ 7 MBA کرنے باہر جا رہا ہے، تو اس سے پہلے ہی رضیہ چاہتی ہے کہ گھر میں بہو آ جائے تاکہ گھر سونا نہ لگے، تو سعد کو اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری کرنے دیتے، پھر یہ سلسلہ شروع کرتے۔ اسے نوکری کی ضرورت نہیں، باپ کا بزنس اچھا خاصا پھیلا ہوا ہے، مگر بس وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ یہ آج کل کے لڑکے بھی نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، کوئی باپ کے پیسے پر عیش کرتا ہے اور کوئی سعد میاں کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ویسے سچ یہ ہے کہ رضیہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈالنا چاہتی ہیں۔ کیا کرے، ماں ہے نا، ڈر ہے کہ وہاں کسی انگریزن کے دام میں نہ آ جائے اور ان کے ارمان دل کے دل ہی میں نہ رہ جائیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ حسینہ ان کی بات سے متفق ہوئیں۔ اب تم ایک کام کرو، تھوڑا آرام کر کے سیدھی رضیہ کی طرف چلی جاؤ۔ ایک تو اسے نینا کے لیے جوڑا خریدنا ہے، پھر شادی بیاہ کے گھر میں 100 کام نکل آتے ہیں۔ وہ بیچاری اکیلی ہے، تم اس کے ساتھ رہو گی تو سہارا ہوگا۔ ٹھیک ہے ماموں جان، میں 1 آدھ گھنٹے میں چلی جاؤں گی۔ ابھی ذرا بابا صاحب سے مل لوں، انہوں نے سعادت مندی سے کہا تو عصمت خوش ہو گئی۔ سعد کا مزاج بہت مختلف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر عیش اور آرام کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی شناخت خود بنانا چاہتا تھا، سب کچھ اپنے بلبوتے پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فراز میڈیکل کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ شراز کو بزنس میں دلچسپی تھی اور اس کا ارادہ مستقبل میں اپنے والد آفندی صاحب کا ہاتھ بٹانے کا تھا۔ رضیہ کا وہ سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ کسی صورت اسے خود سے الگ کرنے پر رضامند نہ تھی۔ رضیہ نے کہا تھا کہ شراز اور فراز باقی کی تعلیم بھی یہیں مکمل کریں گے۔ سعد کی بات ذرا الگ تھی، اس کی ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آفاق اور رزاق بھی ابھی زیر تعلیم تھے، جبکہ شادل اپنے خاندانی بزنس میں مصروف تھا۔ سجاول اور سخاوت یہ ذمہ داری پہلے ہی سنبھال چکے تھے۔ سخاوت ایاز محروم کی دوست کی اولاد تھے، مگر سب بڑے ہونے کے ناطے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت کم بولنا اور بہت سی کتابیں پڑھنے کا شوق انہیں بھی تھا اور شاید ان کی فطرت کا حصہ بھی تھا۔ آج کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ کہیں شاپنگ کے لیے نہیں جاؤں گا، رزاق نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کیوں بھائی، ان بیچاری لڑکیوں نے کیا قصور کر دیا؟ آفاق نے ہمدردی جتائی۔ ان لڑکیوں نے مجھے الو بنایا ہے، پتہ ہے کہتی ہیں ہمارے ساتھ چلو کہ ہم بازار اکیلے نہیں جا سکتی، اور وہاں جا کر میرا خرچہ کراتی رہی ہیں، اور وہ بھی اس وعدے کے ساتھ کہ جلد لوٹا دیں گی، مگر وہ وقت آج تک نہیں آیا۔ وہ حسرت سے بولا۔ آفاق جلدی لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے تم لوگ بنی بنائی چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتی ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، دشمن ہمیشہ اپنوں کی بھیس میں ہی ہوتے ہیں، وہ تعصب سے بولا۔ تبھی حسینہ آپا رضیہ کے ساتھ اندر چلی آئیں۔ وہ صبح شادی کا جوڑا لینے کے لیے نکلی ہوئی تھیں، اب جا کر لوٹیں تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی سب لبکے، مگر رضیہ پھپھو نے سب کو ڈانٹا اور بیجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب باجماعت ان کے پیچھے چل پڑے۔ حسینہ آپا نے جوڑا بیجی کے بستر پر پھیلا دیا تاکہ وہ اچھی طرح دیکھ سکیں اور باقی لوگ بھی اس کے بارے میں رائے دے سکیں۔ واہ، کیا زبردست کلر ہے! ترانہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ باقی سب بھی تعریف کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ ارے اتنی گرمی پڑ رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہی لے آؤ رانی۔ زیتون، بانو، روحی، انہوں نے باری باری تمام ملازماؤں کو آوازیں دیں۔ تبھی زویا رانی کے ہمراہ ایک بڑی سی ٹرے لیے چلی آئی۔ یہ لیجیے تائی جان، سب کے لیے ٹھنڈا جوس حاضر ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اورنج جوس کا گلاس پہلے انہیں تھمایا، پھر ایک ایک کر کے سب کو دینے لگی اور اپنا گلاس لے کر بیٹھ گئی۔ تبھی شادر اندر چلا آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے رانی کو آواز دے کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی مانگا۔ زویا نے رانی کو اشارے سے جوس لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے بیجی کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شادل نے خاص طور سے اس بات کو نوٹ کیا تھا۔ سخاوت آ گئے تو شادی کے ضروری امور پر گفتگو ہونے لگی۔ تبھی زویا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عصمت نے پوچھا۔ تائی جان، آج آنسا کا نکاح کا جوڑا لانا ہے اور نینا کا مایوں کا جوڑا بھی ابھی انہی کے پاس ہے، وہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ بولی۔ ہاں چلی جاؤ، مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ، بیجی نے ہدایت کی۔ بیجی، سب ابھی تو باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، خواہ کیا ضرورت ہے کسی کو تکلیف دینے کی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اس نے ہمدردی سے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت بہادر ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن اپنی بوڑھی دادی کے اطمینان کے خاطر ہی میری بات مان لو۔ شاہدل،
جاؤ اسے ساتھ لے جاؤ۔ بیجی نے ایک حکم صادر کیا۔ وہ دونوں ہی چونک اٹھے مگر انکار کی ہمت دونوں میں ہی نہ تھی، اس لیے دونوں ساتھ ساتھ باہر لاؤنج تک آئے تھے۔ تب زویا رک گئی۔ شادل نے سوالی نگاہوں سے زویا کو دیکھا۔ آپ واپس جا سکتے ہیں، میرے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع مت کیجیے۔ یوں بھی مجھے شاندار گاڑیوں میں گھومنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے کوئی بات میرے لیے پرابلم نہیں بنتی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ خاموش رہا تو وہ پھر سے بولی، اور سچ بات یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایسی قیمتی گاڑیوں میں سفر کروں، پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ نہ جانے اگلے قدم پر کون سا الزام منتظر ہو۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں نے کئی بار تمہیں بلا وجہ ہرٹ کیا ہے، لیکن اس دن جو ہوا وہ میری نہیں تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ اس دن میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کچھ کہہ دیا، مگر تمہاری بہن نے میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جن میں یہی کچھ کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں جب غصے میں ہوتا ہوں تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلیب ہو جاتی ہیں۔ اس نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ میں نے تو آپ کو کسی معاملے میں مدل الزام نہیں ٹھہرایا، پھر اس وضاحت کا کیا سبب؟ در حقیقت دیکھا جائے تو غلطی میری اپنی ہے۔ میری مڈل کلاس سوچ ہے، جہاں رشتوں سے انسان کی ساخت ہوتی ہے، جہاں تعلقات اثاثہ اور خلوص سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ وہی سوچ لے کر میں اس محل میں آئی، اور یہاں آ کر پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ محبت اور خلوص کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ آن ٹھہرا۔ شاذل نادم ہوا تھا، کہنے کو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ آخری بار آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، رشتے جوڑنا اور انہیں توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں توڑنے کی کوشش میں انسان خود اپنی ذات کو ہی کئی حصوں میں بانٹ لیتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے چلی گئی اور سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ چھوڑ گئی۔ آج مائیوں کا دن تھا، اس لیے گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ہر بندہ اپنی تیاری کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ گھر کے ملازمین بھی جلدی جلدی کام سمیٹ رہے تھے تاکہ فرصت سے تیار ہو سکیں۔ زویا کچن میں آئی تو رانی کو محلے کے ساتھ کام کرتے ہوئے پوچھا، رانی کیا بات ہے؟ وہ اس کی ہم عمر تھی، اس لیے زویا اسے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ جی سپنا مہندی لگا رہی ہیں، مجھے بھی مہندی لگانے کا بڑا شوق ہے، میرا تو کام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی، اب کیا کام باقی ہے؟ زویا نے کچن میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ زویا بی بی، ہزاروں کام باقی ہیں، برتنوں کا ڈھیر دھونا ہے، سب کے لیے شربت بنانا ہے، کچھ لوگوں نے چائے کی فرمائش بھی کر رکھی ہے، بیجی کے لیے سوپ تیار کرنا ہے، اوپر سے مہمانوں کا آنا جانا۔ بی بی مجھے تو لگتا ہے میں آج مہندی نہیں لگا سکوں گی۔ وہ بڑی حسرت سے بولی، ٹھیک ہے ابھی میں یہ سب کر لوں گی، تم جاؤ اور جلدی سے مہندی لگا لو تاکہ وقت پر دھو سکو، شام ڈھلتے ڈھلتے مہمان بھی آنے لگیں گے۔ زویا نے نرمی سے کہا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی اور سٹنگ روم کی جانب جا دوڑی جہاں سب مہندی لگا رہی تھیں۔ زویا نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب شادل کسی کام کے لیے رانی کو پکار رہا تھا تو اسے برتن دھوتے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بری طرح سے چونک گیا، مگر اگلے ہی پل اسے غصہ آنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمام ملازمائیں کہاں مر گئی ہیں؟ تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں کی لڑکیاں کام سیکھتی ضرور ہیں مگر ملازماؤں کی طرح کام نہیں کرتی؟ اس کی بات سن کر زویا نے اسے یوں پلٹ کر دیکھا گویا کہہ رہی ہو، کیا واقعی میں اس خاندان کی لڑکی ہوں؟ ایک پل کے لیے شادل نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، مگر اگلے لمحے سنبھل کر بولا، رانی کہاں گئی ہے؟ اسے میں نے مہندی لگوانے بھیجا ہے، زویا نے مختصر جواب دیا۔ وہ یہاں کام کرنے آئی ہے یا مہندی رچوانے؟ اسے غصہ آ گیا۔ خواہشوں کا تعلق طبقات سے نہیں ہوتا، یوں بھی میں نے اسے زبردستی بھیجا ہے، وہ خود نہیں گئی۔ زویا اتنا کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا سٹنگ روم میں چلا آیا اور رانی کو باہر آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس کے غصے کو سب نے نوٹ کیا تھا۔ رانی دوڑی دوڑی باہر گئی، وہ لان میں موجود تھا۔ جی صاحب، وہ ڈری ڈری سی بولی، کچن میں اتنا کام پڑا ہے اور یہاں تم اپنے شوق پورے کر رہی ہو، کیا اس بات کی تنخواہ لیتی ہو؟ وہ گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا۔ اس کی تو جان جیسے ہوا ہونے لگی۔ جی وہ زویا بی بی نے مجھے اپنی خوشی سے بھیجا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے ہوئے بولی۔ زویا بی بی کی تو بات ہی مت کرو، ان سے کوئی جان بھی مانگے گا تو وہ ہنستے ہنستے دے دیں گی، بنا کسی غرض بنا کسی شرط کے۔ وہ بے ساختہ ہی کہہ گیا۔ رانی کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اب یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟
اور جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ان کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم لوگ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ، وہ وارننگ کیسے انداز میں بولا۔ رانی منہ بسوڑتے کچن میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ تم مہندی لگائے بغیر ہی واپس آ گئی؟ زویا نے اس کے سادہ سے ہاتھ دیکھے تو پوچھنے لگی۔ بی بی، میں پچھتا رہی ہوں کہ میں گئی کیوں، اب تو زندگی بھر مہندی نہیں لگانی۔ وہ بڑی دل برداشتہ تھی۔ اب تم مجھے صحیح طرح بتاؤ گی یا مجھے کسی اور سے پوچھنا پڑے گا؟ وہ زچ ہو گئی۔ اگر پوچھ سکیں تو شادل سے پوچھ لیں۔ وہ اتنا کہہ کر برتن دھونے لگی۔ زویا نے ہاتھ دھوئے اور باہر چلی آئی اور شادل لان میں لائٹنگ کا انتظام کروا رہا تھا۔ یہ تمام ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی۔ وہ مختلف لوگوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ وہ قدرے فاصلے پر رک گئی اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شادل کی نگاہ پڑی تو اسخط اس کے پاس چلا آیا۔ کچھ کہنے آئی ہو؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا رانی ہماری خوشیوں میں صرف اس لیے شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے؟ آپ یہ تو خدا را یاد رکھا کیجیے کہ وہ ایک انسان بھی ہے۔ آخرکار آپ کو دوسروں کی خوشیاں چھین کر کون سی تسکین ملتی ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا تھا۔ اگر کسی ایک انسان کے لیے میرا پرواہ کرنا، میرا سوچنا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ شادل کے ان سادہ الفاظ میں الجھ کر رہ گئی۔ جلدی کرو، مہندی آج ہی لے کر جانی ہے، کل نہیں۔ لڑکے خواتین کی نامکمل ہونے والی تیاری سے بیزار ہو رہے تھے۔ ایک تو تم لوگ بھی نا، کبھی پچھلے 2 گھنٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بس 5 منٹ رک جاؤ، مگر مجال ہے جو ذرا انتظار کر لو۔ نیلما خفا سی بولی۔ میرا خیال ہے میں تو عمر بھر انتظار کر سکتا ہوں، شراز مائی نے خیس انداز میں بولا۔ اس نے سب کی موجودگی کے باعث بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دونوں جانب کی تقریبات کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اس لیے کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ رضیہ اس کی لاپرواہیوں پر اسے بہت ٹوکتی تھی، مگر آفندی ہمیشہ کہتے، رضیہ بیگم آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور ایک دن اچانک ہمارا یہ لاپرواہ بیٹا بہت ذمہ دار ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں بڑا یقین ہوتا۔ رضیہ خاموش ہو جاتی۔ ابھی بھی تمام تر ذمہ داریاں فراز نبھا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ شادل نے رضیہ کے گھر کا بھی بہت سا کام سنبھال رکھا تھا۔ میرا خیال ہے تم دونوں کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں، سکون سے بوڑھے ہوتے رہنا۔ رزاق پر اس کے بساط سے زیادہ ذمہ داریاں تھیں، اس لیے وہ بیزار بیٹھا تھا۔ توبہ ہے کہ انگارے چبانے شروع کر دیے ہیں۔ شراز کو اس کی دخل اندازی پسند نہ آئی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ نیلما کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ تم میرے اوپر ہنس رہی ہو؟ رزاق نے اسے بھی نرغلے میں لے لیا۔ وہ بری طرح سٹ پٹا گئی اور جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی اس وقت میں تمہیں احمق معلوم ہو رہا ہوں؟ شراز نے شاک کی نگاہوں سے نیلما کو دیکھا، اس سے پہلے زیادہ زور سے نفی میں ہلایا۔ رہنے دو یار، ہو سکتا ہے وہ صرف اپنی ہنسی چیک کر رہی ہو۔ آفاق نے بر وقت اس کی جان بچائی تو وہ تشکر نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ حسینہ آپا بھی آ گئی۔ یہ تم لوگوں کی تیاری ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ انہوں نے لڑکیوں کی خبر لی۔ دیکھیے نا آپا، ترانہ نے پتہ نہیں میرے سوٹ کی میچنگ کے لپسٹک کہاں رکھ دی ہے۔ نیلما نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اب جو ملتی ہے وہ لگا لو، بابا صاحب نے کہا ہے۔ جلدی چلو، وہ ہمیں وہیں ملیں گے۔ سب چیزیں پہلے نکال کر رکھنی چاہیے تھیں۔ حد ہے لاپرواہی کی۔ اور تم یہاں لڑکیوں کے پاس جمے کھڑے ہو، باہر انتظام کون دیکھے گا؟ جاؤ، مہمانوں کو ڈھنگ سے گاڑیوں میں بٹھاؤ، جاؤ جلدی۔ جب باری لڑکوں کی بھی آ گئی تو انہوں نے وہاں کھسکنے میں عافیت جانی۔ مہندی رضیہ کے گھر پہنچے تو رونق 10 گنا بڑھ گئی۔ اس قدر جگمگاہٹ تھی کہ لگتا تھا کہ ستاروں کی بارات زمین پر اتر آئی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کے درمیان ہونے والا مقابلہ دیکھنے کے لائق تھا۔ رضیہ نے پھولوں کا تھال لانے کو کہا تو وہ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ تھال سامنے میز پر ہی پڑا تھا۔ وہ تھال اٹھانے لگی، تبھی نگاہ کھلی کھڑکی پر پڑی، جہاں سے آسمان اور اس کے ماتھے پر چمکتا چاند صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ہمیشہ چاند کو تکنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس گھڑی بھی وہ بے اختیار ہو کر کھڑکی میں کھڑے ہو کر چاند کو محویت سے دیکھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے پل کی پل میں اس کی روح اس چاند کی روشنی میں جبس ہو جائے گی تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا۔ چاند تو ہر جائے ہوتا ہے، ہر گھر میں اتر جاتا ہے۔ کسی کے لفظوں کی خوشبو نے زویا کے من کو چھوا تو شناسائی کے احساس کے ساتھ وہ پلٹی۔ سامنے حسب توقع عباد کھڑا تھا۔ آپ شاعری کا شوق بھی رکھتے ہیں؟
اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ وہ پلٹی تو اسے دیکھتے ہی بڑا پیارا تبسم اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہرا۔ بہت سی باتیں اپنے بارے میں بھی اب جاننے لگا ہوں۔ اب تو خود سے ملاقات بھی تمہاری بدولت ممکن ہوتی ہے، وہ صداقت سے بولا۔ اس کے لفظوں میں محبت کا رنگ تھا اور لہجے میں جذبوں کی گہرائی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی، بس نگاہیں جھکا لیں، اور عباد کا دل بے اختیار ہو گیا۔ دل چاہا اسے اپنے دل کے اس گوشے میں چھپا لے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ پائے۔ وقت یوں ہی ٹھہر جائے، کبھی نہ چلے، مگر انسان کی ہر خواہش پوری کہاں ہوتی ہے۔ شاہدل اچانک زویا کو پکارتا ہوا آیا تو دونوں چونکے۔ سوری، میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھپھو نے زویا کو کچھ کام کہا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ تب زویا نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ آپ نے تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، مجھے اب آپ کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا، اس نے آہستگی سے کہا اور تھال اٹھا کر باہر نکل گئی۔ عباد نے بھی اس کی تلقین کی اور شاہدل سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب سے وہ اس بند کمرے میں تنہا تھے۔ شادی کا دن آ گیا، سب بڑے خوش تھے۔ نکاح کے چھواروں پر لڑکے ٹوٹ پڑے تھے۔ ٹرے زویا کے ہاتھ میں تھی، اس لیے وہ پریشان ہو گئی۔ توبہ ہے، سب بلا وجہ ہی چھواروں کے معاملے میں بے صبرے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سیٹ ہو کر بولی۔ بلا وجہ نہیں محترمہ، بڑی خاص وجہ ہے، عباد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر ہمیں بھی بتا دیجیے کیا خاص وجہ ہے، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کوئی نادر موقع گنوا بیٹھیں۔ وہ طنز سے بولی۔ ضرور، یہ بات دراصل ہے کہ سیانے کہتے ہیں جو لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے ہیں ان کی شادی جلد ہو جاتی ہے، عباد نے آہستگی سے کہا۔ وہ نروس ہونے لگی۔ حد ہے، اتنی جلدی ہے آپ کو، اس نے ٹوکا۔ بات کچھ اور ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سانسوں نہ جانے کب سے لے رہا ہوں اور جینے کی تمنا شدت سے ہونے لگی ہے، وہ زویا کو چاہت سے تکتے ہوئے بولا تو اس نے نگاہیں جھکا لی۔